أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد यकीनन खलकना हमने पैदा किया फौककुम तुम्हारे ऊपर 7 तरह का रास्ते वमा कुन्ना नहीं है हम अनिल खल्क़ मखलूक़ात से गाफिलीन गाफिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का बयान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो एक है और उसी अकेले ने पूरी कायनात को बनाया और वही अकेले बिला शिरकत गैर इस कायनात के निज़ाम को चला रहा है। इस आयत के अंदर ये बात समझाई गई कि लोगों, तुम्हारे ऊपर 7 आसमानों को अल्लाह ही ने बनाया है और आसमान के ऊपर अगर आप गौर करें आपकी तहकीक थक जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक के अंदर आप कोई नुक्स नहीं तलाश कर सकेंगे। आसमान में कोई चिराट और कोई दरार तलाश नहीं कर सकेंगे। हम ही ने बनाया तुम्हारे ऊपर 7 रास्तों को। आसमानों को रास्ते से ताबीर कर दिया गया इसलिए कि आसमानों के अंदर रास्ते हैं, गुज़रगाहें हैं, दरवाज़े हैं, आमाल के जाने के लिए भी और फरिश्तों के गुज़रने के लिए भी। वलक़द यकीनन खलकना हमने पैदा किया फौककुम तुम्हारे ऊपर 7 तरह 7 रास्ते वमा कुन्ना अनिल खल्क़ गाफिलीन। इसका एक मतलब यह है कि हम तख्लीक से नाबलद नहीं हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हम कोई ऐसे नहीं हैं कि कोई चीज़ बनाना चाहें और बना ना सकें, बनाना चाहें और बनाना आता ना हो। नहीं, बग़ैर नक्शे के आसमान पहले नहीं था, बग़ैर नक्शे के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना दिया। बग़ैर सतूनों के खड़ा है, कितने अरसे से खड़ा है, खड़ा रहेगा, कौन संभाले हुए। एक कागज़ इधर रख लें, उसको छोड़ें तो गिर जाएगा ज़मीन के ऊपर। इतना बड़ा आसमान वैसे खड़ा है। जब एक कागज़ खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरता है, तो ये वैसे खड़ा है नहीं, किसी ने थामा हुआ है, किसी के कंट्रोल में है। और कंट्रोल करने वाला कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह ताला ऐसी हस्ती नहीं कि किसको बनाना आता नहीं। तो एक मतलब उलमा ने ये लिखा, वमा कुन्ना नहीं हम अनिल खल्क़, तख्लीक से गाफिलीन ना बलद, ऐसे नहीं कि बनाना ना आता हो। दूसरा मफहूम ये है कि हम अपनी मखलूक़ात से गाफिल नहीं हैं। आसमान बनाया है तो उसके ऊपर नज़र है, इसलिए कि अगर गिर जाएगा तो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी ख़त्म होकर के रह जाएगी। और ऐसा होगा, क़यामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करेगा, आसमान टूट फूट का शिकार हो जाएगा। लेकिन जब तक क़यामत आती नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह इसको ठहराए रखना है। वमा कुन्ना नहीं हम अनिल खल्क़ की मखलूक़ात से गाफिलीन गाफिल। एक मतलब ये भी है कि पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई और अल्लाह ताला कायनात से बेखबर नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, इंसानों से अल्लाह ताला बेखबर नहीं है, बल्कि इनको देख रहा है। ये सारी मखलूक़ात अल्लाह की निगाह के अंदर है। अल्लाह ताला इनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। और ज़रूरतों को पूरा करने के अंदर एक बात ये भी शामिल है कि इंसान की मखलूक़ात की बुनियादी जानदारों को बुनियादी ज़रूरियात में से पानी है, और पानी का अल्लाह ताला ने भरपूर इंतज़ाम कर रखा है। वअंज़लना, हमने नाज़िल किया, मिनस्समाए, आसमान से, माअन, पानी, बेकदर, एक अंदाज़े से। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बारिश नाज़िल फरमाता है। और ये उस वक़्त एक हस्ती के ऊपर वाज़ेह हो जाता है, इंसान के ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि जब बारिश की ज़रूरत होती है और बेख्तियार इंसानों के हाथ किसी ज़ात की तरफ उठ जाते हैं, तो कम अज़ कम इससे ये बात साबित हो जाती है कि इंसान खुद आजिज़ है बारिश के लिए। तो कोई और हस्ती है जिसको बारिश के ऊपर इख्तियार, वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो यहाँ पर ये बात ज़िक्र कर दी, वअंज़लना, हमने नाज़िल किया, मिनस्समाए, आसमान से, माअन, पानी, बेकदर, अंदाज़े से। बेकदर का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बारिश नाज़िल फरमाता तो अंदाज़े से, ऐसा नहीं है कि सैलाब आ जाए और दुनिया गर्काब होकर के रह जाए, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जितनी बारिश ज़रूरत हो थोड़ी अल्लाह ताला भेज दे और सब कुछ खुश्क होकर रह जाए और लोग प्यास से मर जाएं, ऐसा भी नहीं। अंदाज़े से, ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी भेजता है। वअंज़लना, हमने नाज़िल किया, मिनस्समाए, आसमान से, माअन, पानी, बेकदर,
ایک اندازے کے ساتھ فَأَسْكَنَّا، پھر ہم نے ٹھہرایا اس کو فی الارض، زمین کے اندر. تو بارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی اس کو ٹھہرا لیتا ہے. تو جو پانی زمین کے اوپر ٹھہرتا ہے وہ جانور پیتے ہیں، انسانوں کے کام آتا ہے، اور جو کھیتوں سے فصلوں سے زائد ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اور جتنا ضرورت ہوتا ہے لوگ کنویں کھود کر کے، بورنگ کر کے اور پائپوں کے ذریعے سے اس پانی کو حاصل کرتے ہیں. فَأَسْكَنَّا، ہم نے ٹھہرایا فی الارض، زمین کے اندر. تو بارش ہو جاتی ہے، کچھ پانی زمین کے اندر ٹھہر جاتا ہے جو لوگ کنویں کے ذریعے سے کنویں کھود کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا وہ پانی جو تمہارے لیے نعمت ہے، جس کے اوپر تمہاری زندگی کا گزران ہے، جس کے اوپر مکمل اختیار اگر کسی ہستی کا ہے تو محض اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر اختیار ہے. اس پانی کو اللہ تعالیٰ لے جانے کے اوپر قادر ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ مصنوعی طریقے سے بارش کو برسا سکے، اتنی کہ جتنی ضرورت ہو. تو یہاں پر فرما دی اللہ تعالیٰ اس کو لے جانے کے اوپر قادر ہے کہ جب ضرورت ہو اللہ تعالیٰ روک دے، نہ بھیجے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو پانی اوپر سے آگے بارش کی صورت میں تالاب کے اندر وہ جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو آبی بخارات کی صورت کے اندر بھاپ بنا کر اوپر اڑا دے، اور پھر تم اس کو حاصل نہیں کر سکو گے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی کو لے جانے کے اوپر قادر ہیں کہ زمین کے اندر جو پانی جمع، جو بورنگ کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں، پائپوں کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں یا کنویں کھود کر حاصل کرتے ہیں، اس پانی کو زمین سے اللہ خشک کر دے، یا زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے نیچے لے جائے کہ وہاں پر تمہارے پائپ نہ پہنچ سکیں. تو بتلاؤ، سورہ ملک کی آخری آیت کا یہ مفہوم ہے، بتلاؤ تمہارے لیے پینے کا صاف پانی کون لائے گا؟ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہی ہم اس کے لے جانے کے اوپر قادر ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. یہ نہیں کہ پانی زیادہ ہو تو اس کو زیادہ آدمی استعمال کرنا شروع کر دے. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر آدمی دریا کے اوپر بھی ہو، وضو کر رہا ہے، وہاں پر بھی اگر ضرورت سے زائد پانی کو استعمال کرے گا تو یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہوگا. اس لیے یہ نعمت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہاں پر یہ بات ذکر ہے فانشأنا. اب دیکھیں پانی کے ذریعے سے کیسی حیات ہے. ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے، جنات باغات کو، من نخیل، کھجوروں کے، و اعناب، اور انگوروں کے. تو کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے بھی کر دیا کہ یہ پھل آل عرب کو نظر آتے تھے، تو کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے کسی اور نے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ان کا انتظام کیا ہے. لکم، تمہارے لیے لگتے ہیں، فیہا، ان باغوں کے اندر، فواکہ، اور پھل بھی، انگور اور کھجور کے علاوہ فواکہ، اور فواکہ بھی لگتے ہیں، کثیرہ، کثرت کے ساتھ. تو بہت سارے پھل ایسے ہیں جو تم مزے کے لیے بھی اور غذا کے لیے بھی کھاتے ہو، بہت سارے پھل ایسے ہوتے ہیں جو تم کھانے کے بعد مزے کے لیے کھاتے ہو. ومنھا تاکلون، ان میں سے، انہی میں سے تم کھاتے ہو. تو کچھ کو تم کھاتے ہو اور کچھ کے ذریعے سے معاش کرتے ہو، تمہارا کاروبار کا ذریعہ ہے. پھل ہوتے ہیں، بیچتے ہو، پیسے حاصل کرتے ہو، پیسوں سے اور ضروریات کو حاصل کرتے ہو. تو یہ نعمتیں تمہارے لیے کون پیدا کرنے والا ہے؟ تمہاری ضروریات کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ سارا کارخانہ حیات اگر کوئی چلا رہا ہے، نظام حیات کوئی چلا رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے. تو قرآن کی آیات بندہ مومن کا ذہن اس کی طرف لے کر کے جاتی ہیں کہ ہاں نعمت ہے، جائز طریقے سے حاصل کرو، اس کو استعمال کرو، اور تمہاری زبانوں سے شکر ادا ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں. یہ کام تو سارے کافر بھی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف کم جاتا ہے. تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذہن اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے. پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کر، کھانا کھائے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا کوئی، یہ نعمتیں دینے والا کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ہے. تو زبان کے ذریعے بھی شکر ادا کرے، اور حقیقی شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کرے، مکمل بندگی کرے. وشجرۃ، اور درخت. یہاں پر درخت میں مراد زیتون کا درخت ہے. اس کے شرف کی طرف اضافہ بھی ہو گیا، اضافت بھی ہو گئی ہے، اشارہ بھی ہو گیا ہے اس کے شرف کی طرف. اس کی نسبت طور سینہ بابرکت مقام کی طرف کر کے کہ اس علاقے کے اندر اور بحر روم کے اندر یہ کثرت کے ساتھ اگتا ہے. اور اس کی اللہ رب العالمین نے سورہ 3 کے اندر قسم بھی اٹھائی ہے. تو یہ ایک بہت ہی انسان کے لیے عمدہ غذا بھی ہے، صحت بخش خوراک بھی ہے. وشجرۃ، زیتون کا درخت. تخرج، جو نکلتا ہے، من طور سینہ، طور سینہ سے، تنبت بدن، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے، زیتون کا تیل جو انسان جسم کے اوپر بھی اگر لگاتا ہے تو اس کو فائدہ دیتا ہے، درد وغیرہ دور کرنے کا کام کرتا ہے. اور یہ جو زیتون کا تیل ہے صرف یہ سالن بھی ہے للآکلین، کھانے والوں کے لیے. لوگ اس کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، یہ سالن کا کام کرتا ہے. انسان کے لیے ایک بہترین غذا ہے، یہ بھی بہترین غذا ہے. انسان کے لیے دودھ بھی بہترین غذا ہے جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے. انسان کے لیے شہد بھی بہترین غذا ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے. اور انسان کے لیے پھل بھی بہترین غذا ہے. تو انسان کی یہ خوراکیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں. تو یہ دودھ، اس کے اندر بڑی طاقت ہے. روٹی
اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اور پھل اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ چیزیں انسان اگر استعمال کرتا ہے تو انسان کو بڑی قوت ملتی ہے، اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو قوی مومن ہے، المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، جو طاقتور مومن ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے جو طاقتور ہے وہ اچھی مزدوری کر سکتا ہے، جو طاقتور ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر ادا کر سکتا ہے، جو طاقتور ہے، جو زور والا ہے، جس کی صحت اچھی ہے، اچھے طریقے سے جہاد کر سکتا ہے، لیکن جو کمزور ہو تو اس کے لیے کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اپنی صحت کا خیال کرنے کی، المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، جو مومن قوی ہے، جو قوی مومن ہے، طاقتور، وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ اور ایک مفہوم علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ مومن کہ جس کا ایمان، وہ انسان جس کا ایمان قوی ہے، اور وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے۔ ایک نیکی کا کام ہو اور انسان کر نہ سکے تو یہ ضعف ایمان کا شکار ہے، اور ایک نیکی کا موقع مل گیا انسان کرنے والا تو یہ مضبوط ایمان والا انسان ہے۔ مضبوط ایمان والا فرعونوں کے ساتھ بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کمزور جو ہوتے ہیں تو بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط قوت والا اور ایمانی اعتبار سے مضبوط قوت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں جائز طریقے سے حاصل کرنے کی، ان کو استعمال کرنے کی، اور بندوں کے جو حقوق ان میں سے وہ ادا کرنے کی، اور پھر خاص طور پر ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً خلقنا، ہم نے پیدا کیا، فوقکم تمہاری اوپر، سبع طرائق سات راستے، وما كنا نعلم عن الخلق مخلوقات غافلین غافل، وانزلنا، ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر ایک اندازے سے، فاسکننا، پھر ہم نے ٹھہرایا اس کو، فی الارض زمین میں، وإنا بے شک ہم علی ذہاب بھی، اس کو لے جانے کے اوپر، لقادرون لازماً قدرت رکھتے ہیں۔ فانشانا، پس ہم نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے بھی، اس پانی کے ذریعے سے، جنات باغات کو، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، لکم لگتے ہیں تمہارے لیے، فیہا ان باغوں کے اندر، فواکہ پھل، کثیرہ کثرت کے ساتھ، ومن انہی میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو، وشجرۃ اور زیتون کا درخت، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا پہاڑ سے، تم تو جو اگتا ہے، بدون تیل لیے ہوئے، وذبح اور سالن للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔